बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मसाइल नमाज के हवाले से हमारी तीसरी क्लास है, तीसरा सेशन है, जिसके अंदर हम नमाज के वाजिबात को डिस्कस करेंगे कि नमाज के कितने वाजिबात हैं और अगर इन वाजिबात में से अगर कोई वाजिब छूट जाए तो उस सूरत के अंदर क्या करना पड़ेगा और किस तरह नमाज अदा होगी। और इसके अलावा वाजिबात के हवाले से मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए हैं कि किसी जगह 6 वाजिबात बताए गए हैं, किसी जगह 13 वाजिबात बताए गए हैं, किसी जगह 18 वाजिबात बताए गए हैं, किसी जगह 14 वाजिबात बताए गए हैं। तो अब वाजिबात है कुल कितने, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आज हम जो दोहराने वाले हैं तकरीबन 14 वाजिबात को दोहराने वाले हैं। तो जो दीगर किताबों के अंदर जो मुख्तलिफ़ तादाद बताई गई है कि 6 वाजिबात हैं, इसके अलावा 14 वाजिबात हैं, 13 वाजिबात हैं और इसके अलावा 18 वाजिबात हैं। तो बेसिकली अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बात ये है कि वाजिबात अगर असल के एतबार से देखा जाए तो बिला वासा असल वाजिबात कुल 6 हैं। और अगर बितबा देखा जाए, अगर देखा जाए कि एक फ़राइज़ के ज़िम्मन के अंदर कुछ वाजिबात पाए जाते हैं, जैसे हमने फ़राइज़ के पढ़ा था कि सजदा करना क्या है, फ़र्ज़ है। तो सजदे के अंदर पेशानी लगाना और इस तरह नाक रखना ये वाजिब है, और इस तरह तशहुद पढ़ना ये वाजिब है। तो अब तशहुद में इसके अंदर कमी ज़्यादती करना क्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो उसके हवाले से ये है कि तशहुद के अंदर कमी ज़्यादती करना जायज़ नहीं है। ये कमी जो बिल्कुल जो तरतीब में बयान की गई है, जितनी मिक़दार बयान की गई है उतनी मिक़दार पढ़ना क्या है, वाजिब है। और इसके साथ सूरत पढ़ना अलग से वाजिब है वगैरह, लेकिन सूरत फातिहा का पढ़ना और इसके साथ सूरत मिलाना ये क्या है, अलग से वाजिब है। तो ये सारी इस वजह से तादाद के अंदर फ़र्क आ जाता है कि बाद लोग जो असल देखते हैं वाजिबात के बग़ैर किसी ज़िमन के अंदर पाए हुए बग़ैर वाजिबात को देखते हैं, तो उसकी कुल मिक़दार 6 बनती है। और अगर तफसील से देखा जाए तो वाजिबात की कुल तादाद बहुत ज़्यादा तफसील की जाए और हर वाजिब को अलग से बयान किया जाए तो उससे 18 बन जाती है और उससे ज़्यादा बन जाती है। और अगर मारूफ़ तादाद को देखा जाए तो वो 14 है। तो इंशाल्लाह हम जो तादाद याद रखेंगे वो 14 की तादाद को याद रखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वाजिबात को। तो नमाज के वाजिबात को जो 14 हैं उनमें से सबसे पहला वाजिब क्या है, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकअतों को क़िराअत के लिए मुकर्रर करना। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ हैं और असर के 4 फ़र्ज़ हैं और मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं और इस तरह इशा के 4 फ़र्ज़ हैं। तो अब फ़राइज़ चाहे 4 रकअत वाले हों चाहे 3 रकअत वाले हों, तो इन 4 रकअतों में से पहली 2 रकअतें होंगी, वहाँ पर क़िराअत करना क्या होगा, वाजिब होगा। तो ये वाजिबात में से शामिल होगा। और इसके अलावा फ़जर के सिर्फ दो फ़राइज़ हैं, तो दोनों में क़िराअत करना फ़र्ज़ वाजिब है। और नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकअत में सूरत फातिहा पढ़ना। अब सूरत फातिहा हम जैसे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ुहर की पहली 2 रकअतों में सूरत फातिहा भी पढ़ी और सूरत भी पढ़ लें। उसके बाद तीसरी और चौथी रकअत के अंदर सिर्फ हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं और उसके अलावा कोई सूरत उसके साथ में नहीं मिलाते। तो अब ये सूरत जो फातिहा पढ़ी जाती है, ये सूरत फातिहा की हैसियत क्या है। अब शरीयत की रूह में से अगर देखा जाए तो फ़र्ज़ नमाज की चाहे तीसरी रकअत हो चौथी रकअत हो, तो इसमें सूरत फातिहा पढ़ना क्या है, मसनून है। और इसके अलावा जैसे सुन्नत नमाज़ें हैं, सुन्नतें हैं, 4 रकअत वाली सुन्नतें हो गई, तो उन रकअतों के अंदर तीसरी और चौथी रकअत के अंदर सूरत फातिहा पढ़ना क्या है, वाजिब है। यहाँ अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे मसले पर बात करते हैं। तीसरा वाजिब क्या है, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकअतों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाज की तमाम रकअतों में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत या एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज की मैंने जैसे पहले बता दिया कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकअत में क़िराअत सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलाना या सूरत फातिहा पढ़ना, क़िराअत करना, मुतलक़न क़िराअत करना, ये क्या है, मसनून अमल है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे सूरत फातिहा के बगैर भी हम सुभान अल्लाह कुछ और तस्बीहात पढ़ लेंगे तीसरी और चौथी रकअत के अंदर, तो इससे भी हमारी नमाज़ हो जाएगी। जबकि अगर हम 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं और तो इस तरह 4 सुन्नतों के अंदर सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे तीसरी रकअत के अंदर, चौथी रकअत के अंदर, और सूरत फातिहा के साथ सूरत को भी मिलाएंगे, या तो उसके साथ कोई सूरत पढ़ लेंगे या हम एक बड़ी आयत पढ़ेंगे या छोटी आयतें अगर पढ़नी हो तो 3 आयत छोटी पढ़ लेंगे। उसके बाद चौथा वाजिब ये है कि सूरत फातिहा को सूरत से पढ़ने पढ़ना।
اس کے اندر ترتیب ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہم سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم سورت پہلے پڑھ لیتے ہیں. اکیلے میں بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کسی الجھن کا شکار ہو تو جلدی جلدی میں سورت پڑھ لیتا ہے، بعد میں اسے یاد آتا ہے تو سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے. تو سورت فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی سورت پہلے پڑھ لیتا ہے، بعد میں سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس سے واجب چھوٹ گیا. تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کو سجدہ صاف کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. پانچواں واجب یہ ہے کہ قرات اور رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا. اب سب سے پہلے جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر قرات کرتے ہیں، تو اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. تو اب یہ ترتیب قائم رکھنا واجب ہے. اگر ہم اس ترتیب سے نماز نہیں پڑھیں گے تو واجب چھوٹ جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز ادا نہیں ہوگی. اگر بھولے سے ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ صاف کرنا لازم ہوگا. نمبر 6 قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. بعض اوقات ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ نماز کے اندر آتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی جیسے رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں فوراً سجدے میں جھکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رکوع میں کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس کے ساتھ ہی جلسہ کرنا، یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. جیسے ہم کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک سجدہ کر لیا ہے، ایک سجدے کے بعد اس کے درمیان جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے کے درمیان، تو یہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس کے ساتھ 8واں واجب کیا ہے؟ تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھے طریقے سے ادا کرنا. رکوع ہم جا رہے ہیں، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک گھٹنوں پر ہم ہاتھ رکھیں گے، کمر کو بالکل سیدھا رکھیں گے، اس کے ساتھ ہی سر کو بھی کمر کے بالکل برابر میں رکھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے تعدیلی ارکان ادا ہو جائے گا. اس طرح سجدہ کریں گے، سجدے کے اندر ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ناک کہاں رکھنی ہے، سر کہاں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تعدیلی ارکان ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم علیحدہ طور سے بات کریں گے. تو یہ کہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور تو یہ سمجھ لیں کہ تعدیلی ارکان کیا ہے؟ واجب ہے. اگر تعدیلی ارکان نہیں کریں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا. تو واجب کو اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی. اور بعض اوقات ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم سے واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور ہم سجدہ صاحب کی وغیرہ بھی چل ملتے ہیں، تو اس سے واجب ادا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے جی 9واں واجب کیا ہے؟ کہ قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی میں 2 رکعت پڑھ کے ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر تحیات پڑھتے ہیں. تو قاعدہ اولا کے اندر یہ تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. مقدار بیٹھنا بھی واجب ہے. اور 10ویں نمبر پہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. ہم 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت کے اندر پہلا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو اب ان دونوں قاعدوں کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا، پہلے قاعدے کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، دوسرے قاعدے کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. لیکن تشہد پڑھنا کیا ہے؟ دونوں قاعدوں کے اندر واجب ہے. اس کے ساتھ ہی نماز کے واجبات میں سے 11واں واجب کیا ہے؟ امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر اور عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ سے پڑھنا واجب ہے. اگر جیسے مثال کے طور پر سری نمازوں میں سرن یعنی آہستہ آواز میں قرات کرنا، جہری نمازوں میں یعنی جن نمازوں کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اور اس طرح عیدین ہو گئی، اور اس طرح تراویح ہو گئی. رمضان شریف کے میں جو وطر ہوتے ہیں وہ بھی آواز کے ساتھ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، جہرن قرات کی جاتی ہے. تو یہ جہرن قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی جہری نمازوں کے اندر سرن قرات کرتا ہے یا سری نمازوں کے اندر بالکل جہری قرات کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اور 12واں واجب ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، کہ سلام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو پورا کرنا واجب ہے. اور 13واں واجب یہ ہے کہ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ علیحدہ سے واجب ہے. کہ نماز وتر میں تکبیر کہنا یہ واجب ہے، اور اس طرح دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے. اور اسی طرح 14واں واجب یہ ہے کہ دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں. تو یہ 6 زائد تکبیریں کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو آج کے سیشن کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں. نماز کے کل واجبات 14 ہیں. تو 14 واجبات کو ہم نے دہرا لیا ہے، اور بعض جگہ پر جو تعداد کمی جاتی ہوئی ہے تو ہم اس کو میں نے بیان بھی کر دیا ہے. تو ابھی مثالوں کے ذریعے بھی میں واضح کر دیتا ہوں. اب جیسے نماز وتر میں بعض جگہ جو 18 ہی ہے تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ علیحدہ سے واجب ہے، اور اس طرح دعائے قنوت پڑھنا انہوں نے علیحدہ سے اس کو واجب کنسیڈر کیا ہوا ہے. تو وہ اس اعتبار سے نمبرنگ بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح
وہ جیسے 11ویں نمبر پر ہم نے کہا کہ سری نمازوں میں سرن قرات کرنا، جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا، ہم نے اس کو ایک ہی نمبر کے اندر شمار کرنا ہے، جبکہ جو 18 شمار کرتے ہیں یا اس سے زیادہ شمار کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو یعنی وہ کہتے ہیں سیڈر کہتے ہیں علیحدہ کہ سری نمازوں میں سرن قرات کرنا یہ علیحدہ واجب ہے، جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا علیحدہ واجب ہے، اس کو علیحدہ کنسیڈر کرتے ہیں، اس اعتبار سے کمی جاتی ہوتی ہے، لیکن واجبات وہی ہیں، اور واجبات کسی چیز کے واجب ہونے کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض لوگ تعداد کم بیان کر دیتے ہیں، بعض لوگ تعداد زیادہ بیان کر دیتے ہیں، جو بعض لوگ جو کم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نمبر کے اندر کئی نمبرات کو جمع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نمبرات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ واجبات کی تعداد کیا ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو معروف تعداد ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ نماز کے کل 14 واجبات ہیں، ان 14 واجبات کو یہ یاد رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اگر ان 14 واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر ہم نے کوئی چھوڑ دیا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے اگر ہم سجدہ سہو بھی کر لیں گے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر رہ گیا، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورت سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی تو یہ ہم سے بھول چوک ہو گئی، تعدیل ارکان نہیں ہو پایا، یا قومہ ہم سے صحیح طرح سے نہیں ہو پایا، جلسہ صحیح طرح سے نہیں ہو پایا، تو اس صورت کے اندر ہمارے اوپر کیا ہو گیا، یہ جان بوجھ کر تو نہیں ہوا، بھول کر ہو گیا، تو اس صورت کے اندر سجدہ صاحب کرنا کیا ہے، لازم ہو گیا۔ اگر سجدہ صاحب کرنا لازم ہو گیا تو سجدہ صاحب کریں گے تو اس سے ہماری نماز پوری ہو جائے گی، اگر ہم سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو ہماری نماز پوری نہیں ہوگی، جب ہماری نماز پوری نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر واجب چھوٹ جائے گا۔ تو یہ ان واجبات کا ہم خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ کسی سیشن کے اندر سجدہ صاحب کے مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر کتنے واجبات چھوٹ جائیں سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے دیگر مسائل جو ہیں انشاءاللہ اس کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔